बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया का सबसे खूबसूरत और प्यारा रिश्ता माँ का है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में हालात कुछ ऐसे हुए कि मैंने अपनी माँ को ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन समझना शुरू कर दिया था। और फिर समझती भी क्यों ना, हालात ही कुछ ऐसे थे। शुरू से ही मैं अपनी माँ से ज़्यादा करीब नहीं रही थी। शुरू से ही घर में एक अजीब सा माहौल रहता था। मेरी माँ मुझे अपने कमरे में भी नहीं आने देती थी। जब मैं 12 साल की हुई तो मुझे माँ की दूरी बहुत शिद्दत से महसूस होने लगी थी। एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी क्योंकि माँ ने मेरा कमरा सबसे अलग कर रखा था कि तभी मुझे अम्मा के कमरे से ज़ोरदार चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उठकर अम्मा के कमरे में चली जाऊं, लेकिन एक खौफ था जो मेरे सर पर सवार था। मैं सुबह तक बस ऐसे ही जागती और करवटें बदलती रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैं अम्मा अब्बा के कमरे में जाकर उनसे वजाहत ही पूछ सकूं। आज तक अम्मा ने मुझे इतना डरा कर रखा था कि मैं कभी अम्मा अब्बा के सामने नहीं गई थी। और जो ज़्यादा बात मुझे हैरान करती थी, शाम होते ही मेरी माँ मुझे ये कहती, अपने कमरे में चली जाओ। क्यों अम्मा? अब्बा आएंगे, मेरे लिए कुछ चीज़ लाएंगे, मैं उनसे लेकर ही जाऊंगी। मैंने कहा ना कि तुम यहाँ नहीं रुक सकती, चलो जाओ, अपने कमरे में जाओ। अम्मा मुझे डांट कर मेरे कमरे में भेज देती थीं। दोपहर का वक्त होता तो मैं पूरे घर में फिरती रहती, पर जैसे ही मगरिब का वक्त होता मेरी माँ मुझे मेरे कमरे में बंद कर देती। मुझे इस सब बातों से बहुत खौफ आता था। मेरी सभी जानने वाली मेरी सहेलियाँ ये मुझसे कहती थीं कि तुम्हारा बाप तुम्हें लेने के लिए स्कूल भी नहीं आता, जबकि हम सबको हमारा बाप छोड़ने भी आता है और वापस छुट्टी के वक्त भी हमारा इंतज़ार करता है। मैं उन लड़कियों की बातें सुनती तो बस हसरत से उन्हें देखती ही रह जाती थी। मैं और कर भी क्या सकती थी? मेरे लिए तो वो किसी और ही दुनिया की मखलूक थीं, क्योंकि आज तक मेरे बाप ने मुझे मोहब्बत भरी नज़र से नहीं देखा था और इस सब की वजह मेरी माँ थी। अब्बा जब भी मुझे अपने पास बुलाते अम्मा को गुस्सा आ जाता। अम्मा कहती कि इससे दूर रहो, बेटियां बड़ी हो जाएं तो उन्हें माँ बाप से एक फ़ासला रखना चाहिए। मुझे माँ की ये बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन उस वक्त इतनी छोटी थी कि ज़्यादा मज़ाहमत भी नहीं कर सकती थी। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो एक अजीब वाक़या हुआ। एक रात अम्मा अब्बा के कमरे से आवाज़ें आने लगीं। लगता था कि आज वो फिर से लड़ रहे हैं। मेरा नाम भी लिया जा रहा था। लगता था कि लड़ाई मेरी वजह से हुई है। मैं ज़रा आगे बढ़कर अम्मा अब्बा के पास गई। उनके कमरे से कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश करने लगी कि तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुला। अम्मा मेरे सामने खड़ी मुझे घूर रही थीं। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि हमसे दूर रहा करो और ख़ासकर अपने बाप से, पर तुम्हें समझ ही नहीं आती। छोटी बच्ची नहीं हो कि हर वक्त अपनी माँ के पल्लू में छुपी रहो। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गई, पर सुबह उठी तो मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। मेरी माँ मेरे कमरे में आई, मुझसे कहने लगी, बेटी अब से तुम स्कूल नहीं जा सकती। वैसे भी स्कूल जाने वाली लड़कियाँ पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ हो जाती हैं। मैं तुम्हें घर में ही एक उस्तानी लगवा कर दूँगी। वही उस्तानी तुमको पढ़ाई लिखाएगी और तुम अपने घर में ही सारी ज़रूरियात पूरी कर लेना। लेकिन अम्मा, मेरी सारी सहेलियाँ स्कूल जाती हैं, मैं क्यों घर पर रुकूं? मेरी ज़िद सुनकर माँ ने मुझे गुस्से से देखा और बोली, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा कि मैं तुम्हें स्कूल से क्यों उठा रही हूँ। फ़िलहाल तुम घर में ही रहकर इम्तिहान की तैयारी करो। अम्मा ये कहकर मेरे कमरे से चली गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से मैंने माँ से इजाज़त दी कि मुझे एक बार आखिरी बार स्कूल जाने दे, ताकि मैं अपनी सहेलियों से मिलकर अपने दुख तो निकाल सकूं। अम्मा ने मुझे इजाज़त दे दी, पर आज अम्मा के तेवर मुख्तलिफ थे। वो मुझे बहुत गौर से देख रही थीं। इन्होंने मुझे स्कूल के यूनिफॉर्म की बजाय दूसरे कपड़े पहनाए और बोलीं, आज मैं तुझे अपने साथ लेकर चलूँगी। अम्मा मेरे साथ साथ स्कूल तक गईं, फिर स्कूल के बाहर ही बैठकर मेरा इंतज़ार करती रहीं। छुट्टी के वक्त वो मुझे खुद ही अपने साथ लेकर घर आ गईं। अम्मा की तबीयत अजीब सी लग रही थी। लगता था जैसे उन्हें किसी का खौफ हो या फिर वो मुझे किसी से बचाना चाह रही हूँ। लेकिन घर आते ही अम्मा का रवैया बदल जाता। वो मुझसे ऐसे रवैया इख्तियार करतीं जैसे कि मैं उनकी सगी नहीं, सौतेली औलाद हूँ। मुझे कमरे में भेजकर अम्मा खुद अपने कमरे में तैयार होने लगीं। आज अम्मा ने सुर्ख जोड़ा पहन रखा था। उन्होंने होंठों पर लाली भी लगा रखी थी।
لگتا تھا جیسے آج کسی کا استقبال کرنے کا ارادہ ہو۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں نے اماں کو اوپر سے ہی دیکھا تھا کھانا کھانے کے لیے نیچے والے کمرے میں جاؤں، لیکن اماں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ آج تو نے ابا کے کمرے میں نہیں آنا۔ میں دبک کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر کے بعد مجھے ابا کے قدموں کی آواز آئی، پر اس کے بعد گھر میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں پوچھی تھی، نہ ہی اماں سے تو اب میں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ ویسے ہی مجھے اسکول چھوڑنے کا دکھ بہت زیادہ تھا۔ میں نے یہ دکھ اپنے دل پر لے لیا تھا۔ میں ہر صورت اپنی ماں کو یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت غلط کیا ہے مجھے اپنے اسکول سے ہٹا کر، سو میں نے اس سے بات چیت کرنا بھی کم کر دی تھی۔ لیکن اگلے دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرے اسکول سے ایک استانی میری ماں سے ملنے کے لیے میرے گھر آئی۔ میں بڑی خوشی استانی جی کے سامنے جانا چاہتی تھی، لیکن جب اماں نے میرا نام لے کر باتیں کرنا شروع کیں تو میں وہیں پر کھڑی ہو کر اپنی ماں کی باتیں خفیہ طریقے سے سننے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے سامنے جانے پر میری ماں یہ باتیں کرنا بند کر دے۔ میری ماں نے میری استانی کو بڑے رازدارانہ انداز میں بتایا کہ مجھے ایک مہلک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں مزید اسکول نہیں آ سکتی۔ ماں کی یہ بات سن کر مجھے بڑا عجیب لگا تھا، مجھ کو تو کوئی بیماری نہیں تھی۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، کہنے لگیں کہ بس استانی صاحبہ، آپ کو تو پتہ ہے غریبوں کے پاس عزت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، میں اپنی بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ استانی صاحبہ نے امی کو سمجھایا بھی کہ وہاں اور بھی لڑکیاں آتی ہیں، کسی کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میری ماں لے کر نہیں مان رہی تھیں۔ بولی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا باپ بھی نہیں مانتا، آپ کسی اور بچے کو اسکول میں داخلہ دے دیجئے، میری بیٹی کی طرف سے معذرت ہے۔ اور ہاں، جو استانی صاحبہ اسے یہاں پر پڑھانے کے لیے آئیں گی انہیں بھی تو سبھی کچھ آتا ہے۔ اماں نے میری اسکول کی استانی کو مطمئن کر کے تو بھیج دیا تھا، لیکن میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں اماں کے جھوٹ کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ رات کا وقت ہوا تو اماں نے حسب معمول مجھے میرے کمرے میں بند رہنے کا حکم دے دیا۔ اب تو میں اس سب کی عادی ہو گئی تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری ماں اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا گھناؤنا الزام بھی مجھ پر لگا سکتی ہے۔ لیکن اگلے دن تو اماں نے بہت ہی عجیب بات کر دی۔ میرے کمرے میں آئیں اور رات کے وقت مجھ سے کہنے لگیں، بیٹی میں چاہتی ہوں کہ تم میری خالہ کے گھر چلی جاؤ۔ اماں، مجھے یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھے خالہ کے گھر کیوں بھیجنا چاہتی ہیں؟ میرے سوال کا جواب نہ دے کر انہوں نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا۔ بیٹی بس میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی خالہ کے گھر چلی جاؤ تو بہت اچھا ہوگا، ورنہ تم یہاں رہی تو تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ماں کی مبہم باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ میں چپ کھڑی تھی۔ اماں، مجھے تم گھر سے جانے کا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گی؟ میری بات سن کر اماں چپ ہو گئیں۔ میں کیسے جا سکتی ہوں بیٹی؟ میں تو تمہارے باپ جا سکتی، تم ابھی شادی شدہ نہیں ہو، تمہیں کیا پتا کہ ایک عورت کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اماں کی بات نے مجھے تو خاموش کر دیا تھا، لیکن اگلے دن انہوں نے ابو کے ساتھ بھی لڑائی کی تھی۔ نام میرا ہی استعمال ہوا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اماں ابا ہمیشہ مجھ پر کیوں لڑتے رہتے ہیں۔ اب کی بات تھوڑی سی باتیں میرے کان میں بھی پڑی تھیں۔ اماں ابا سے کہہ رہی تھیں کہ میں تمہیں ہرگز اپنی بیٹی کے لیے یہ سب نہیں کرنے دوں گی۔ میری بیٹی کی زندگی تمہاری مرضی پر نہیں گزر سکتی، وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو پالا پوسا ہے، بڑا کیا ہے، تم ایک لاپرواہ انسان ہو، خواہ میری بیٹی کے قریب آنے کی کوشش نہ کرو۔ عجیب باتیں کر رہے تھے دونوں۔ میں نے سر جھٹک دیا تھا۔ اگلے دن ایک واقعہ ہوا جس نے میری آنکھیں اور کھول دی تھیں۔ ہمارے گھر میں ایک بوڑھی عورت آئی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کافی طاقتور اور مضبوط لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مردانہ تھے۔ اس نے ایک کالے رنگ کا برقع اوڑھ رکھا تھا۔ وہ اماں سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ اماں نے مجھے ان کے لیے چائے بنانے کا کہا تھا، کیونکہ ماں ان کی بہت زیادہ عزت کرتی تھیں۔ اماں کی چال سے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بوڑھیا ان کے لیے بہت ہی اہم شخصیت ہے، اور وہ اس کے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی تھیں جو کہ اس کی طبیعت کو ناگوار گزرے۔ اماں نے مجھے اندر کچن میں بھیج دیا تھا، لیکن ان کی آواز صاف باہر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا میری ماں اپنی چادر نکال کر اس عورت کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بڑی بی، مجھے اس لڑکی سے نجات دلا دو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری سوتن ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنی جوان اور خوبصورت ہے، میرا تو اب روپ بھی ڈھل گیا ہے، اب تو بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، میرا شوہر مجھے کہاں پوچھے گا۔
بس آپ اسے کسی طرح لے جائیے، اور آپ کو آگے تو سب کچھ پتہ ہے نا، جو بھی آگے کرنا ہے۔ ہاں ہاں بیٹی، میں سب کچھ جانتی ہوں، پر اس لڑکی کے ماں باپ نہیں بیٹی، میں سب کچھ جانتی ہوں، پر اس لڑکی کے ماں باپ نہیں ہے کیا؟ ہوتے تو کیا ایسا ہوتا؟ میری ماں نے حسرت بھرے انداز میں بی جان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ماں واقعی میں میری بات کر رہی ہے یا کسی اور کی، لیکن بی جان کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بات میری ہی کر رہی تھیں۔ بس تم فکر نہیں کرو سعدیہ، میں کسی کو نقصان پہنچائے بغیر یہ کام کر لوں گی۔ اور ہاں، تم اس لڑکی کے لیے کوئی مشکلات خود سے کھڑی مت کرنا، جو بھی ہوگا میں خود کروں گی۔ تمہارے شوہر نے تو ابھی اس سے نکاح نہیں کیا نا؟ بی جان نے اماں سے پوچھا۔ نہیں نہیں اماں، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، پر اس کا ارادہ یہی ہے کہ وہ اسے میری سوتن بنا دے گا۔ آپ کو پتہ ہے اب میں بڑھاپے میں کہاں جاؤں گی، اس کی تو عمر کم ہے، اسے کئی رشتے مل جائیں گے جن سے یہ مطمئن رہے گی، لیکن میرے لیے تو ایک ہی شوہر ہے میرا، جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ اگر اس نے بھی مجھے کسی اور کے لیے چھوڑ دیا تو میں ساری زندگی کیا کے ساتھ گزاروں گی؟ اب کیا آخری عمر میں مجھے اتنے دکھ ملیں گے؟ یہ کہہ کر اماں پھر سے رونے لگی تھیں۔ مجھے تو ماں کی باتیں بہت پاگلوں والی لگ رہی تھیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اس بوڑھی بی کے جانے کے بعد میں اماں کی خوب کلاس لوں گی، ان سے پوچھوں گی کہ انہوں نے اتنی فضول باتیں اس عورت سے کیوں کی ہیں، اور ابا کے بارے میں اتنی گھنونی اور گری ہوئی بات۔ یا اللہ، اماں کو ہو کیا ہے؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں فوراً اماں کے پاس گئی اور ان پر برس پڑی۔ اماں، تمہیں ابا کے بارے میں ایسی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ اور میرے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ کون سا تمہیں پیسے ملتے ہیں یہ سب باتیں کر کے؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہاں میں ہو گئی ہوں پاگل، پر تمہیں کیا پتا کہ میرا درد کیا ہے؟ تم بس اپنی باپ کی چہیتی بنی رہو، تمہیں حقیقت کا جب ادراک ہوگا تب سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا کتنی بری ہے۔ اماں یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے دیکھا دروازے پر ابا تھے۔ اماں نے فوراً مجھے ہاتھ کے اشارے سے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ ماں، میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی، اب میں اوپر نہیں جاؤں گی۔ آئندہ سے میں اپنے ابا کے ساتھ اسی طرح رہوں گی جیسے بچپن میں رہا کرتی تھی۔ تم تو کسی چڑیل کی طرح میرے پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ میری ماں مجھے سمجھانے لگی، دروازے پر دستک تیز ہونے لگی۔ تبھی اماں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ اب وہ مجھے سمجھانا چھوڑ چکی تھیں۔ میرا دل بیٹھ رہا تھا، لگتا ہے اماں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے دل میں سوچا۔ تبھی گھر کا دروازہ کھلا، میرے سامنے ابا کھڑے تھے۔ ابا کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ ابا نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پر ان کے ساتھ جو آدمی تھا اس کی نظریں عجیب سی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کھا جائے گا۔ ابا نے مجھے کہا کہ تم اوپر جا کر کھیلو، اور ہاں بلکہ ایسا کرو کہ ہمارے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ ابا کی بات سن کر میں کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ ان کے پیچھے پیچھے میری اماں بھی میرے ساتھ ساتھ آ گئیں۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ 100 بار سمجھایا نہیں کہ تم چائے بنانے کے لیے کچن میں مت آیا کرو؟ اس گھر میں کام کرنے کے لیے میں ہوں، یہ گھر میرا ہے، میں اس کی ذمہ دار ہوں۔ تم کیوں خود کو تھکا رہی ہو؟ چلو جاؤ، شاباش، اوپر جاؤ۔ اماں نے چائے کا سامان میرے ہاتھ سے لے لیا اور مجھے اوپر جانے کو کہا۔ واقعی میں لگتا تھا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ آج مجھے اپنا بہت اجنبی اور بہت پرایا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں بھی اپنی ماں سے کوئی بات نہیں کروں گی جو میرے بارے میں لوگوں سے طرح طرح کی مختلف رنگ برنگی باتیں کرتی ہے۔ وہ میرے ساتھ کیا مخلص ہوگی؟ اماں نے میری پڑھائی کا عمل تیز کر دیا تھا۔ ہر روز وہ استانی آتی، مجھے پڑھا کر چلی جاتی، لیکن میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ میں تو اسکول جانا چاہتی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی۔ دن بھر میں جس طریقے سے اپنا وقت گزارتی تھی، گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ سب کچھ تو بالکل ممکن ہی نہیں تھا۔ اگلے دن عجیب بات ہوئی تھی۔ اماں نے پھر سے اسی بوڑھی عورت کو ہمارے گھر بلایا اور مجھے اس کے سامنے بٹھا دیا۔ وہ عورت مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تھا، اس کی نظریں عجیب تھیں۔ اماں اسے التجائیہ نظروں میں دیکھ رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ اماں نے اس سے کوئی خاص درخواست کر رکھی ہے، تبھی تو وہ اماں کی بات پر اتنے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہو۔ کیا عمر ہے تمہاری لڑکی؟ اس عورت نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں نے اپنی عمر بتائی تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ بھائی زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے ناہید، ہم کیا کریں؟ ہمارے زمانے میں تو اس عمر کی لڑکیوں کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ وہ گھر سے باہر نکلیں، اور اسے دیکھو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اماں نے اشارہ کیا۔
میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس بوڑھی عورت کو اماں یہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی میری سوتن ہے اور میرے شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے، حالانکہ میری ماں یہ سب کچھ جھوٹ بول رہی تھی، پھر بھی وہ بوڑھی عورت اس بات پر یقین کر لیتی۔ مجھے تو اب بوڑھی کی عقل پر بھی حیرت ہونے لگی تھی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ خیر، خود تو وہ کسی مرد سے کم نہیں تھی، اس عمر میں بھی جا کر اس میں کوئی نزاکت یا کمزوری نہیں تھی، بلکہ وہ ہٹی کٹی اور مردانہ جسم کی مالک تھی۔ شام کا وقت ہوا تو اماں نے مجھے نیچے بلایا۔ ابا بھی سامنے ہی بیٹھے تھے۔ آج ابا مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹی، تمہاری عمر کیا ہو گئی ہے؟ ابا نے اچانک مجھ سے سوال کیا۔ تم کیوں اس کی عمر کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہماری بیٹی جوان ہو گئی ہے؟ اماں نے یہ بات کہہ کر مجھے پھر اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، اماں تم مجھے خواہ ابا سے چھپایا نہ کرو، میں اپنے ابا کے ساتھ کیا تھوڑی دیر بات بھی نہیں کر سکتی؟ میرے بھی ابا ہیں یہ۔ میں ابا کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ابا نے مجھے ایسے حسرت بھری نظر سے دیکھا جیسے آج میرا اور ان کا ایک ساتھ آخری دن ہو۔ خیر، میری ماں اسی طرح کی باتیں کرتی رہی۔ یوں رات کا وقت ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں آئی تھی، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے میری ماں اوندھے منہ پڑی تھی اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ ابا بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ کیا ہوا ابا؟ ابا کا چہرہ گھبرایا ہوا تھا۔ ارے ہونا کیا تھا، بدبخت سے کوئی عاشق ملنے آیا تھا، میں نے اسے بھگاتے بھگاتے اس کے سر پر مار دی اور یوں یہ بے ہوش ہو گئی۔ لیکن تم فکر نہیں کرو، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری ماں بہت بد چلن ہے اور اس کے ساتھ تم بھی رہو گی تو خراب ہی ہوگی۔ چلو میں تمہیں اپنے دوست کے گھر لے چلتا ہوں، تم وہاں پر محفوظ رہو گی، ساری زندگی تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ ابا کی بات سن کر مجھے شک سا ہوا تھا۔ ابا مجھے ایک دم اس گھر سے نکالنے کے لیے کیوں کہہ رہے تھے؟ خیر، میں ان پر زیادہ شک نہیں کر سکتی تھی، وہ میرا باپ تھا، میں کیسے ان پر کوئی الزام برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے فوراً اپنا بیگ پیک کر لیا جو کہ چھوٹا سا تھا، لیکن اماں کو اس حالت میں چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی ابا، میں نے کہا تھا۔ ارے اسے کچھ نہیں ہوا، ہلکا سا خون ہے، خشک ہو جائے گا، پھر ہوش میں آ جائے گی۔ نہیں ابا، میں نے خون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اماں کو میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اماں کا سر اپنی گود میں لے لیا، انہیں پٹی بھی کی اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی کہ ابا نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر زور سے کھینچا اور مجھے باہر لے جانے لگے۔ ابا کے زبردستی کرنے پر میں نے چیخ ماری۔ تبھی وہ بوڑھی عورت جو شاید ہمارے گھر ہی آ رہی تھی میرے سامنے آ گئی۔ ابا کو دیکھ کر وہ عورت بہت غصے میں آ گئی۔ اس نے ان کے چہرے پر ایک زوردار مکہ جڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ ابا کچھ کہتے، پیچھے سے ایک آدمی آیا۔ اس نے ابا کے ناک پر ایک ایسا رومال رکھا جسے سونگھتے ہی ابا بے ہوش ہو گئے۔ ابا کے بے ہوش ہونے کی دیر تھی کہ اس عورت نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے چلتی بنی۔ میں نہیں سمجھی تھی کہ میرے ساتھ ہو تو دماغ سر سے درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک گھر میں موجود تھے۔ وہاں پر میری اماں پہلے ہی پہنچ چکی تھیں۔ اماں تم یہاں؟ میں نے اپنی ماں کو حیرت سے دیکھا تھا۔ ہاں میری بیٹی، یہ تو بھلا ہو کہ بی جان کا، جنہوں نے ہمیں بر وقت بچا لیا۔ کیوں اماں؟ بچایا کیسے؟ اور تم تو میں نے سنا ہے کہ اپنے کسی خبردار جو اپنے باپ والی بکواس کی، میں نے کبھی تمہارے باپ کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور اب میں تمہاری شادی اس لڑکے سے کرنے لگی ہوں جو کہ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ بڑی بھی جا چکی تھیں، اب میں، میرا کزن شہریار اور اماں اور خالہ کے گھر والے بچے تھے۔ میری ماں نے تفصیل سے خالہ کو ساری بات سمجھا دی، کہا کہ یہ سب ہو رہا تھا میرے گھر میں، اسی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو اس گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اماں نے میرے خالہ زاد بھائی کو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا۔ احمد شہریار میری خوبصورتی دیکھ کر پگھل چکا تھا۔ اس نے فوراً نکاح کی حامی بھر لی۔ سب کچھ اتنی ہڑبڑی میں ہوا کہ مجھے بھی سمجھ نہ آیا ہوا کیا ہے، اور میری ماں میرے باپ سے اتنا نفرت کیوں کرتی ہے۔ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اس نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ یہی بات سوچ سوچ کر میں حیران ہو رہی تھی۔ میرا نکاح احمد شہریار کے ساتھ ہو گیا تھا، اب میں اس کی منکوحہ بن چکی تھی۔ میری ماں واپس میرے ابا کے گھر چلی گئی۔ میں نہیں جانتی اس کے بعد میری ماں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن بعد میں جب مجھے ماں کی حقیقت پتہ چلی تو میں اپنا سر پیٹ اٹھی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنی ظالم اور خود غرض بیٹی ہو سکتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کے کمرے میں ایک خط دیکھا
जो अम्मा ने ही लिखा हुआ था। अहमद शहरयार से वो कब का राब्ते में रह चुकी थी। ये वही अहमद शहरयार था जिसके साथ मेरी शादी हुई। अम्मा उसे बाकायदगी से ख़त लिखती और अब्बा की बुरी हरकतों और आदतों के बारे में आगाह करती। अम्मा ने लिख रखा था कि बारे में आगाह करती। अम्मा ने लिख रखा था कि अब्बा नशे की वजह से अपना तवाज़ुन खो चुके हैं। वो मुझे भी बेचना चाहते हैं क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ और उनके सब दोस्तों की नज़र मुझ पर है। अम्मा मुझे उनसे बचाना चाहती हैं। अम्मा की बात पर कोई यकीन नहीं करता था कि कोई बाप अपनी बेटी के बारे में इतना बुरा भी सोच सकता है। इसीलिए मेरी माँ ने बीजान का सहारा लिया। कोई बाप अपनी बेटी के बारे में ऐसा भी सोच सकता है। बीजान को भी इस बात पर यकीन दिलाना मुश्किल था। इसीलिए अम्मा ने सौतन वाला झूठ बोल दिया क्योंकि बीजान ने मुझे देखा नहीं हुआ था और इन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं अपनी बेटी को अपनी खाला के घर भेज चुकी हूँ। तब बीजान ने मेरी शादी किसी और से करने के चक्कर में मुझे घर से निकालने के लिए मेरी मदद की। उस रात जब वो हमारे घर आई तो उनको यही लगा कि अम्मा का शौहर वाकई शायद मुझे शादी के लिए घर से भगा कर ले जा रहा है। इसीलिए इन्होंने अम्मा की मदद की और मुझे बर वक्त वहाँ से भगा कर के दरमियान बहुत पहले तय हुई थी। पर मैं नहीं जानती थी कि इन सारे मुश्किल हालात के पीछे मेरी माँ की हिम्मत और हौसला और बहादुरी छुपी है जिसने मुझ पर आँच नहीं आने दी। सच है कि माँ से बढ़कर इंसान की ज़िंदगी में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।